پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے کرے صبر و رضا، کرے صبر و رضا، زینب دلگیر بھی ہے. کرے صبر و رضا، زینب دلگیر بھی ہے، سورہ عصر بھی اور عصر کی تفسیر بھی ہے. بہت خوب بہت خوب، شکریہ. کرے صبر و رضا، زینب دلگیر بھی ہے، سورہ عصر بھی اور عصر کی تفسیر بھی ہے. ٹھہرو بلوائیو بے کس تو ہے زینب لیکن، ٹھہرو بلوائیو بے کس تو ہے زینب لیکن، یہ نہ بھولو کہ یہ عباس کی ہمشیر بھی ہے. ٹھہرو بلوائیو بے کس تو ہے زینب لیکن، یہ نہ بھولو کہ یہ عباس کی ہمشیر بھی ہے. بہت عالی، سبحان اللہ. اور شعر سبحان اللہ. ذرے ذرے میں نہا اس کے مسیحائی ہے، ذرے ذرے میں نہا اس کے مسیحائی ہے. کربلا درد ہے اور درد کی اکسیر بھی ہے. رک سکا ہے نہ کسی سے نہ رکے گا یہ کبھی، رک سکا ہے نہ کسی سے نہ رکے گا یہ کبھی، مثل شبیر دوامی غم شبیر بھی ہے. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. آخری شعر عرض ہے کہ شیخ تم خلد کی جانب تو روانہ ہو مگر، شیخ تم خلد کی جانب تو روانہ ہو مگر، دستے حیدر کی لکھی کیا کوئی تحریر بھی ہے. بہت خوب. شکریہ. نوحے تو نے جو لکھے ہیں تو غضنفر اب تک، نوحے تو نے جو لکھے ہیں تو غضنفر اب تک، تیری آنکھوں کی طرح نم تیری تحریر بھی ہے. کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ. بہت ہی اچھا استعمال کیا. کیا کہنے ہیں. محبت بہت ہمت افزائی. حاضرین، اب میں نظامت کے لیے دعوت دے رہا ہوں ہماری اردو فاؤنڈیشن کی عظیم توقیر جناب توقیر میری صاحب کو، جو اس عظیم مجلس شہادت بی بی زینب شکریہ جزاک اللہ، بلندیاں عطا فرمائے. آمین آمین. شکریہ ڈاکٹر صاحب، شکریہ ڈاکٹر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا اللهم صل على محمد تمام تر تعریفیں خدا بزرگ و برتر کے لیے. بے شک. لاکھوں درود و کروڑوں سلام محمد و آل محمد پر. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. السلام علیکم یا علی مدد. تمام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی مدد مولا مشکل کشا. میں توقیر مہدی اردو فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں. آج شہادت جناب بی بی زینب سلام اللہ کے سلسلے کی مجلس منعقد کی جا رہی ہے، جس میں ہمارے ساتھ تلاوت کے لیے ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب موجود ہیں، حدیث قصہ کے لیے ڈاکٹر حسن اختر صاحب ہیں، سلام ڈاکٹر عباس زیدی صاحب، اور نحو شہریار مدد صاحب
खिताबत मौलाना सैयद रेहान हैदर अब्दी साहब क़िबला और ज़ियारत डॉक्टर कमर अता फरमाएंगे। ये हमारे प्रोग्राम की तरतीब है। और सबसे पहले मैं जो आज के बानी हैं उनका शुक्रिया अदा करता चलूँ अपनी तरफ से और उर्दू फाउंडेशन के बानी की तरफ से कि हम उनके मशकूर ममनून हैं कि उन्होंने आज की मजलिस के ताउन किया और हमेशा करते हैं। मैं आप तमाम हजरात से शुरुका से गुजारिश करूँगा एक अदद सूरह फातिहा इनके बिलखुसूस मरहूमीन के लिए और तमाम मिल्लत जाफरिया के मरहूमीन के लिए, और आप अपने मरहूमीन के लिए पढ़कर सब हदिया इनको कर दें ताकि सवाब अदा रहेंगे। मोहम्मद मोहम्मद। प्रोग्राम का आगाज करते हैं तलावत कलाम पाक से, जिसके लिए मैं दावत दूंगा डॉक्टर ज़हीर जाफरी साहब को के तलावत का सआदत हासिल करें। डॉक्टर ज़हीर जाफरी साहब। बहुत शुक्रिया जी। मैं इससे पहले कि मैं अपनी तलावत करूं, एक थोड़ा सा ऐलान है कि उर्दू फाउंडेशन की जानिब से आलमी मजलिस मसालमा का इनकाद है इस सैटरडे को, हफ्ते को 9 बजे। आप तमाम हजरात से शिरकत की इस्तदा है और जो भी आपके जानने वाले हैं उन तक ही आप पैगाम पहुंचा दें ताकि वो भी शरीक हो सके। शुक्रिया। मैं सूरह नमल की शुरू की आयत का तलावत का शरफ हासिल करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तासीन तिलका आयातुल कुरआन व किताबिल मुबीन हुदम व बुशरा लिल मोमिनीन अल्लज़ीना युकीमूनस सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम बिल-आखिरति हुम युक़िनून इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल-आखिरति ज़य्यना लहुम आमालुहुम फहुम यअमहून उलाइकल्लज़ीना लहुम सूउल अज़ाब व हुम फिल आखिरति हुमुल अखसरून। तर्जुमा है तासीन, ये आयतें कुरान और एक रोशन वाज़िह किताब हैं जो हदायत और खुशखबरी से मोमिन के लिए जो अब्दी हकीकतों और खुदा और रसूल को दिल से मानते हैं, जो नमाज यानी हुकूक अल्लाह को पाबंदी से अदा करते हैं और ज़कात हुकूक नास को अदा करते हैं और जो आखिरत की जिंदगी पर यकीन रखते हैं। बेशक वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, हमने इनके अमाल बद इनकी निगाहों में खुशनुमा कर दिए हैं, सो वो गुमराही में सरगर्दा रहते हैं। यही वो लोग हैं जिनके लिए बहुत बड़ी और कड़ी सजा है और वो आखिरत की दूसरी जिंदगी में बड़ा सख्त नुकसान उठाने वाले हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह। मौला आपको सलामत रखे, आपकी तौफीक़ात में इज़ाफ़ा करे। तो डॉक्टर ज़हीर जाफरी साहब जो कि तलावत कलाम का शरफ हासिल कर रहे थे। कुछ कह रहे हैं क़िबला? नहीं जज़ाकुमुल्लाह कहा है बस। अच्छा, मैं समझा कि मैं तो कहा। इसके बाद मैं दावत दूंगा जनाब डॉक्टर हसन अख्तर साहब को कि वो हदीस की तलावत फरमाएं। وبأن فاطمة الزهراء سلام الله عليها إنها قالت دخل علي برسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتي من الضعف فقال يا فاطمة إني بالكساء اليماني فغطيني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأعطيته بالكساء فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه
يتلألأ نورا كأنه البدر في الليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وجه فرجه. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا أبي ولدي الحسن قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا رسول الله. أتعاذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء. فقال له نعم قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد فرجه. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إنك جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختار الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت هذا الكساء. فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين. فدخل معهما الحسين تحت هذا الكساء. اللهم محمد وعلى محمد فرجه. قالت فاطمة عليه السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن عليه السلام قد أقبل. فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ومع ولديك نائم تحت هذا الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك من اختار الله. أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء. قال نعم قد أذنت لك. فدخل عليه معهم تحت الكساء. محمد وعلى محمد وجه. قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء. فقلت أقبلت نحو الكساء. فقلت السلام عليك يا أبتا. السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء. قال نعم قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله أعلم يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء
مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا تسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة فهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختار الله. إن الله عز وجل يقرؤك السلام يخصك بالتحية والإكرام يقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء وهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم؟ فقال قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء. وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيئتنا مهبين إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعيدوا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. وقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا مع ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومهدين وفيهم محموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا كذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. अच्छी रही हदीस के साथ क़िबला ने इन्होंने डॉक्टर साहब ने पढ़ी और हम इनके शुक्रगुजार हैं। मौला इनकी तौफीक़ में इजाफा करे। इसके साथ ही हम प्रोग्राम के लिए आगे बढ़ते हैं।
جیسے کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے شروع میں اعلان کیا کہ ڈاکٹر ظہیر جعفر صاحب نے کہ ہمارا ایک سالانہ اردو فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ایک پروگرام ہوتا ہے عالمی مسالمے کا. اس کے لیے میری طرف سے بھی اور اردو فاؤنڈیشن کی طرف سے بھی ڈاکٹر صاحب کی طرف سے بھی تمام سامعین اور جو ممبران ہیں ان سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ اپنے تمام تر جو عزیز و اقارب ہیں، فیملی کے ممبران ہیں اور دوست احباب ہیں، سب سے اس کی دعوت دی جائے اور اس پروگرام کو کامیاب کیا جائے. خود بھی آئیں اور خود بھی آئیں فیملی کے ساتھ. بالکل. بے اس کے میں ایک 4 لائنوں کی آپ حضرات کو تھوڑی سی میں تقریر دوں گا اگر اجازت ہو. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت ہے؟ قبلہ کی اجازت ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. عطاؤ مہدی بھائی عطاؤ. شکریہ. میرے ورثے میں سوز خانی ہے. کیا ورثہ ہے بھائی، کیا ورثہ ہے جناب. واہ واہ. میرے ورثے میں سوز خانی ہے. مجھ پہ زہرا کی مہربانی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھ پہ زہرا کی مہربانی ہے. میرے گھر میں ہے جو عزا خانہ، میرے گھر میں جو ہے عزا خانہ، شکل کعبے کیے میرے ورثے میں. درود محمد آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. جل فرجہم. میں اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر عباس زیدی صاحب سے جو کہ ہمارے نہایت خوبصورت سلام پڑھنے والے ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ سلام کے لیے تشریف لائیں اور جناب سید کون کے لال کا پرساد جناب زینب کون کو پرساد دیں. عباس زیدی صاحب. بر محمد و آل محمد صلوات. بی بی کی شان میں کچھ اشعار ہیں. بس ایک سوز پڑھنے کا ارادہ تھا لیکن وہ توقیر بھائی ہمارے استاد کو درجہ رکھتے ہیں تو انہوں نے سوز ابھی سنایا ہے اور تو میں صرف سلام پیش کر دیتا ہوں. ایک دفعہ اور درود بھیج دیں محمد والے محمد. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ. کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے. لے گئی باپ کا سایہ جو سروں سے ان کے
لے گئی باپ کا سایہ جو سروں سے ان کے، اب یتیموں کو ہوا چاہیے جدھر لے جائے، اب یتیموں کو ہوا چاہیے جدھر لے جائے، اور پاؤں زخمی ہے تو راہوں میں ہے پتھر کانٹے، پاؤں زخمی ہے تو راہوں میں پتھر کانٹے، ہائے عابد کو کہاں تک یہ سفر لے جائے، پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، اور بولی ہوں گی علی اکبر کو سجا کر زینب، بولی ہوں گی علی اکبر کو سجا کر زینب، چاند کو میرے کسی کی نہ نظر لے جائے، چاند کو میرے کسی کی نہ نظر لے جائے، اور سوچتی ہوں گی یہ بانو میرا بچ جائے سہاگ، ارے سوچتی ہوں گی یہ بانو میرا بچ جائے سہاگ، کربلا مجھ سے میرا لختے جگر لے جائے، کربلا مجھ سے میرا لختے جگر لے جائے، اور رب کے آہوں کے سلگتے ہوئے
اس مقتل میں رکھ کے آہوں کے سلگتے ہوئے اس مقتل میں لاش بچوں کی کہ بے شیر کا سر لے جائے اور پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے ور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد ماشاءاللہ سے یہ تھے ہمارے ڈاکٹر عباس زیدی صاحب جو کہ اپنی سوز آواز میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کو پرسہ دے رہے تھے. ہم ان کے شکر گزار ہیں. مولانا کی توفیقات میں اضافہ کرے. اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ خطابت کے لیے قبلہ و کعبہ مولانا سید ریحان حیدر عبدی صاحب، میں ان سے درخواست کروں گا. جیدی صاحب سوری. رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مذکی نفوسنا الملقب بالطٰہٰ والیاسین رحمت للعالمین مولانا و مقتدانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا علی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. صلوات اللہم صلی علی محمد عجل فرجہم. عزیزان گرامی، آپ حضرات اور ہم بیٹھے ہیں شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کرنے کے لیے اور ان کی جانفشانی، ایثار، قربانی، استقامت اور دوام پر گفتگو کرنے کے. خداوند عالم نے قرآن مجید میں کچھ لوگوں پر فضیلت دی ہے، اور ان الفاظ میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے یقیناً آدم کی اولاد کو عزت دی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم،
यानी बनी आदम को हमने मुकर्रम बनाया, मुअज़्ज़ज़ बनाया है, मुअज़्ज़म बनाया है, अजीज बनाया है, करीम बनाया है, उन्हें अकरम बनाया है, उन्हें दूसरों पर हमने फौकियत दी है। और खुश्की और तरी में जानवरों के जरिए से हम उन्हें लेकर के आए हैं, फिर उन्हें अच्छी अच्छी चीजें खाने को हमने दी हैं, और अक्सर बहुत सारी मखलूकात के ऊपर हमने उन्हें फजीलत दी है। ये तर्जमा था इस आये करीमा का। इस आये करीमा से पता ये चल रहा है कि इंसान को अल्लाह ने जो फौकियत दी है, जो मुकर्रम बनाया है, जो मुअज़्ज़ज़ बनाया है, जो अजीज बनाया है, इसमें लुत्फ़े परवरदिगार है। उसने हर शय के ऊपर इंसान को फौकियत दी है। और जब मरहला इंसानियत आता है तो इंसानियत से ऊपर कुछ ऐसी हस्तियां हैं कि जो इंसानों से ज्यादा उनको अल्लाह ने फौकियत अता फरमाई है, जो उन्हें मुअज़्ज़ज़ बनाया। इंसान कमाल की बुनियाद पर अजीज है, इंसान अक्ल की बुनियाद पर अजीज है, इंसान दानिश की बुनियाद पर मुकर्रम है, इंसान अपने खिरदमंद और अक्ल की बुनियाद पर मुकर्रम बनाया गया। इंसान के अंदर कमालात दो तरह के होते हैं जाने का। इंसान के अंदर कमालात तकवीनिया होते हैं, या इंसान के अंदर कमालात तशरीइया होते हैं। कमालात तकवीनिया क्या हैं और कमालात तशरीइया क्या हैं? जब हम इस मरहले को समझ लेंगे तो बखूबी अच्छी तरह से हमारी समझ में ये बात आ जाएगी कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का विक़ार क्या है, उनकी अजमत क्या है, उनका मेयार क्या है, वो किस फजीलतों की मालिका हैं। सुभान अल्लाह। इंसान के अंदर दो तरह के कमालात हैं, कमालात तकवीनिया और कमालात तशरीइया। कमालात तकवीनिया की भी दो किस्में हैं, एक कमालात तकवीनिया दाखिलिया और एक कमालात तकवीनिया खारिजिया। ये अजीब है अज़ीज़ान गिरामी, आप मुलाहिज़ा फरमाइएगा। कमालात तकवीनिया दाखिलिया किसे कहते हैं? चूंकि मैं उर्दू फाउंडेशन में मजलिस पढ़ रहा हूँ, लिहाजा मैं इसकी ज्यादा शरह करने की जरूरत नहीं समझूंगा, क्योंकि माशाअल्लाह सब अहले ज़बान हैं, मेरी बात को आसानी से समझ सकते हैं, बल्कि सब मेरे बुजुर्गवार हैं। ये बातें तो मैं उनके लिए पेश कर रहा हूँ जो शायद कुछ छोटे मुझसे तशरीफ फरमा हों या मेरे हम उम्र हों, तो उनके लिए कही जा सकती है, वरना जहाँ बुजुर्गान तशरीफ फरमा हों वहाँ इतनी शरह नहीं दी जाती है। कमालात तकवीनिया दाखिलिया किसे कहते हैं? ये वो कमालात हैं, कमालात तकवीनिया दाखिलिया वो कमालात हैं कि इसमें इख्तियार इंसान का नहीं है इसे हासिल करने के लिए, इसे दाखिली कमालात कहते हैं। कमालात खारजिया किसे कहते हैं? ये भी वो कमालात खारजिया हैं कि इसमें भी इंसान को इख्तियार नहीं है कि उसे हासिल कर ले। अब दोनों की मैं एक मिसाल देना चाहूंगा। कमालात तकवीनिया दाखिलिया में इंसान का इख्तियार नहीं है कि किस नस्ब में पैदा हो, किस खानदान में पैदा हो। वाह वाह वाह, आप मेरे साथ रहिएगा, मैं शुरू हो चुका, मेरे साथ इंसान के कमालात दाखिलिया में इंसान को इख्तियार नहीं है किस खानदान में पैदा हो, किस शरीफ नस्ब में पैदा हो, किस शजरे तैयबा में नाजिल किया जाए। ये अल्लाह की देन है। जहाँ चाहेगा वहाँ उतारेगा, वो जहाँ चाहेगा वहाँ उतारेगा, उसकी मर्जी है। खानदान जैदी में उतारे, सादात मुस्लिम में उतारे, खानदान अलवी में उतारे, खानदान मोहम्मदिया में उतारे, खानदान बनी हाशिम में उतारे, ये उसका कमाल है। वो जहाँ उतारना चाहे, वो जहाँ लाना चाहिए। कमालात दाखिलिया तकवीनिया दाखिलिया हैं। दूसरे कमालात क्या हैं? कमालात तकवीनिया खारजिया हैं। इंसान के बस की बात ये नहीं है कि अपने आप को खूबसूरत पैदा करे, ये भी उसका दिया हुआ है, ये भी उसका दिया हुआ है। खूबसूरत बनाएगा तो वो बनाएगा, थोड़ा कम बनाएगा तो वो बनाएगा,
حسن و جمال دے گا تو وہ دے گا، یہ اس کا کمال ہے عزیزان گرامی۔ یعنی مرحلہ کون سے بات لی گئی ہے، تکوینیہ مرحلہ کون۔ مرحلہ کون کیا ہے؟ سورہ یاسین میں اذا اراد اللہ، جب اللہ کا یہ ارادہ ہو جائے کسی چیز کو ثابت کرنے کا تو کیا کہتا ہے؟ یقول لہ کن فیکون، بس وہ ہو جاتی ہے۔ ادھر اس نے سوچا، ادھر وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی مرحلہ تکوینیہ میں آپ کا اور میرا اختیار نہیں ہوتا ہے، مرحلہ تکوینیہ میں اختیار پروردگار ہے، جس خاندان میں اتارے، چاہے جیسا بنا کے اتارے، چاہے جو عطا کر کے اتارے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، مرحلہ کون میں آپ پر ہمارا اختیار نہیں ہے زان گرامی، اسے کہتے ہیں کمالات تکوینیہ داخلیہ۔ اب عزیزان گرامی، کوئی زہرا کے گھر میں اتر رہا ہے، کوئی علی کے گھر میں اتر رہا ہے، کوئی حسن کی بہن بن رہا ہے، کوئی حسین کی بہن بن رہا ہے، کوئی ربیبہ پیغمبر بن رہا ہے، کوئی وحی کے گھر میں نازل ہو رہا ہے، تو اس میں کسی اور کا کمال نہیں ہے، یہ کمال ذات پروردگار ہے جو اس نے انتخاب کیا ہے کہ زینب کو محمد اور آل محمد کے گھرانے میں اتارے۔ واہ واہ واہ، برائے خوشبو کے امام زمانہ بلند تر صلوات۔ کیا کہنے یہ کمالات میری شہزادی سلام اللہ علیہا کا ہے، میری شہزادی سلام اللہ علیہا کو اللہ نے خاندان بنی ہاشم میں اتارا ہے۔ خداوند عالم نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کو وہاں نازل فرمایا جہاں وحی نازل ہوتی ہے، جہاں قرآن نازل ہوا، جہاں ملائکہ آتے ہیں۔ تو یہ اختیار خوش شہزادی زینب کا نہیں تھا، یہ اختیار اس ذات پروردگار کا تھا، اس نے انتخاب فرمایا ہے۔ اس لیے کہ ہم خود بخود کسی خاندان میں نہیں آ سکتے، ہم خود بخود اپنے آپ کو حسین و جمیل نہیں بنا سکتے جب تک کہ وہ وہاں سے جمیل اور جمال دیکھ کر کے نہ بھیجے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، شہزادی زینب کا یہی تو کمال ہے۔ خاندان اللہ نے چنا تو کائنات میں سب سے عمدہ خاندان چنا، جمیل بنایا، جمیلہ بنایا تو خاندان میں سب سے زیادہ خوبصورت بنایا۔ اس لیے کہ اس کی دلیل ہمارے پاس میں موجود ہے۔ ارشاد ہوتا ہے زیران گرامی کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا مسیل خدیجہ ہیں، اور خدیجہ کے لیے یہ کہا گیا ہے اجمل النساء، جناب خدیجہ سب سے زیادہ خوبصورت تھیں اپنے خاندان میں، اور پیغمبر نے آواز دیا یہ مسیل خدیجہ ہے، یعنی جو صفات خدیجہ کی ہیں وہی صفات زینب کی بھی ہے۔ کیا کہنے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ اب میں اس پہ ذرا سی روشنی ڈالوں گا، زان گرامی میرا ساتھ رہیے گا۔ ہم جس شخصیت کی بحث کرنے آج بیٹھے ہیں، ہم جس پہ روشنی ڈالنے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ سید جلیلہ ہے۔ مراد ہماری یہ ہے وہ سلالت النبوت المحمدیہ ہے، ولایت العلویہ ہے، عصمت الفاطمیہ ہے، محاسن الحسنیہ ہے، شریکت الحسینیہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ہم جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شخصیت پہ اگر روشنی ڈالیں گے تو محمد مصطفیٰ کی نواسی ہے، علی مرتضیٰ کی لاڈلی ہے، عصمت فاطمہ ساتھ لے کے آئی ہے، کردار حسن لے کر کے آئی ہے، اور حسین کی امامت میں شریک بن کے گھوم رہی ہے۔ اب علماء نے، مفسرین نے، مورخین پہ شہزادی جناب زینب پر ایک جملہ لکھا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ ایک ایک فرد کی، جتنے افراد میرے ساتھ میں اس وقت تقریباً 37 سے 40 خانوادے میرے ساتھ میں مجلس میں فیملیز جڑی ہوئی ہیں، ان میں بہت سے افراد اپنی فیملی کے ساتھ بھی مجلس میں ہوں گے، یعنی اگر ہم اس کا شمار کریں گے تو کافی افراد میرے ساتھ جڑے ہیں۔ میں ایک جملہ شہزادی کی فضیلت میں پڑھنا چاہتا ہوں، فَلَوْ كُنَّا النِّسَاء مِثْلِ هَٰذِهِ، اس بات کو دھیان میں رکھیے گا، اللہ نے قرآن میں کیا کہا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے مردوں کو فضیلت دی ہے عورتوں کے اوپر، اس لیے کہ بعض فضیلتیں ہیں ان کے اندر، لیکن جناب زینب کے لیے ہمیں کیا ملتا ہے، وَلَوْ كُنَّ النِّسَاء مِثْلِ هَٰذِهِ بِمِثْلِ هَٰذِهِ، اگر عورتیں زینب کی طرح ہوتی لَفَضَّلَتِ النِّسَاءَ عَلَى الرِّجَالِ، تو اللہ عورتوں کو مردوں پہ فضیلت دیتا۔
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कायनात की खवातीन ज़ैनब जैसी बन जाती तो मर्दों पे फजीलत हो जाती है खवातीन को। क्या कहने, और विलादत नबूवत और इमामत के घराने में हुई, और इसमें कोई शक नहीं है कि इस घर से अफजल कोई घर कायनात में नहीं पाया जाता। और तरबियत कहाँ हुई है? वही और इस्मत के दामन में तरबियत हुई है। जहां वही और इस्मत पाए जाते हो वहां तरबियत हुई है। अब मैं फिर एक जुमला पैगंबर की जबान से आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। कुल्लो नसबिन मुनक़तिउन यौमल क़यामा इल्ला नसबी। कयामत जब बर्पा होगी सारे नसब मुनक़ता हो जाएंगे, कोई किसी को नहीं पहचानेगा, बेटा बाप को नहीं पहचानेगा, बाप बेटे को नहीं पहचानेगा। तवज्जो चाह रहा हूं, पैगंबर क्या कहते हैं? ज़ुर्रियत ज़हरा में आकर के पैगंबर की हदीस है, किताब यनाबिल मवद्दत में ये बात मिल रही, जो बरादरान अहले सुन्नत की किताब है। उन्होंने भी बरादरान कुंदूसी साहब ने यनाबी अहले मवद्दत अपनी किताब में फजीलतें जब लिखना शुरू की हैं तो रवायत भी उमर इब्ने खत्ताब से आई है। यानी रवायत हिज़्ब मुखालिफ से मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। हिज़्ब मुखालिफ से क्या रवायत आई? कुल्लो सबबिन व नसबिन यनक़तउ यौमल क़यामा इल्ला सबबी व नसबी व कुल्लो वलद फ़इन अस्बतु लिअबीहिम मा खला वलद फातिमा फ़इन्नी अना अबूहुम व उसबतहुम। यनाबिल मुवद्दत में एक रवायत आई है, पैगंबर से रवायत है, उमर इब्ने खत्ताब नकल करते हैं, हमने पैगंबर को कहते हुए सुना है, हर सबब और हर नसब। सबब किसे कहते हैं? जो दामाद वाली रिश्तेदारी होती है उसे सबबी रिश्तेदार कहते हैं। जैसे मौलाए कायनात रसूल इस्लाम के चचाजाद भाई तो हैं, लेकिन सबबी रिश्तेदारी है कि आप दामाद हैं, और दामाद होने की वजह से आप औलाद में और आले मोहम्मद में शामिल हैं, इसलिए आप सलवात में शामिल हैं, क्योंकि अली इब्न अबी तालिब सबब की बुनियाद पर आले मोहम्मद में शामिल है। तवज्जो चाह रहा हूँ, सबब की बुनियाद पर आले मोहम्मद में शामिल है। जब हम कहते हैं ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, परवरदिगार तू मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद और रहमत नाजिल फरमा, तो आले मोहम्मद में अली तो है नहीं, इसलिए कि मोहम्मद की आल में अली नहीं है, बल्कि सबब की बुनियाद पर, यानी रिश्ता हुआ है ज़हरा से, तो दामाद बेटे की जगह होता है। तवज्जो चाह रहा, सबब की बुनियाद पर शामिल है आले मोहम्मद में, तो सबब की बुनियाद पर अली इब्न अबी तालिब शामिल है आले मोहम्मद में। तो पैगंबर कहते हैं हर सबब और हर नसब, नसब यानी शजरे वाला, यनक़तो यौमल क़यामा, मुनक़ता हो जाएगा क़यामत के दिन। बेटा बाप को नहीं पहचानेगा, बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, ज़ौजा शौहर को नहीं पहचानेगी, शौहर ज़ौजा को नहीं पहचानेगा। मुलाहिज़ा फरमाइए, इल्ला नसबी व सबबी, सिवाय मेरे सबब के और मेरे नसब के। कयामत जब बर्पा होगी तो मेरा सबब है वो मुझे पहचानेगा, जो मैं हूं मैं अपने सबब को पहचानूंगा, मैं अपने नसब को पहचानूंगा। यानी जब कयामत बर्पा होगी तो अली रसूल को पहचानेंगे, रसूल अली को पहचानेंगे, हसन रसूल को पहचानेंगे, हुसैन रसूल को पहचानेंगे, रसूल हसनैन को पहचानेंगे, फातिमा को पहचानेंगे। तवज्जो चाह रहा हूं, अली पैगंबर को पहचानेंगे। इसको कहते हैं हर एक सबब और नसबू पहचाना जाएगा, सिवाय कोई नहीं पहचानेगा सिवाय पैगंबर के, हसब के और नसब के। यानी ये शख्सियतें एक दूसरे को पहचानेंगी, एक दूसरे के साथ में रहेंगी। अब हदीस का जो अगला फिक्रा पढ़ने जा रहा हूं यह कमाल का है। वकुल्लो वलद फइन्ना असबतो लिअबीहिम, हर एक माँ का बेटा उसकी जड़ उसके बाप की तरफ होती है। ऐसे भी सुना कीजिए मुझे, मैं बहुत से दिन बड़ी तेजी से गुजर जाता हूँ। हर एक माँ का बेटा उसकी जड़ उसके बाप की तरफ होती है। मेरा बेटा है, तवज्जो चाह रहा हूं, मेरा बेटा उसकी जड़ मेरी तरफ है, मैं उसके लिए असल हूं। और ये चौथे इमाम ने भी इरशाद फरमाया है, जान लो कि तुम्हारा बाप तुम्हारी जड़ है, तुम्हारा बाप तुम्हारी असल है, तुम उसकी फुरा हो। हर बेटा अपने बाप की निस्बत से पहचाना जाता है। माँ खला वुलदे फातिमा, सिवाय फातिमा के बेटों और बेटियों के अलावा। फ़इन्नी अना अबूहुम व उसबतहुम, फातिमा के बेटे और बेटियों की जड़ मैं हूं, मैं, और उनका बाप मैं हूं।
یعنی کیا ہوا یہاں کر ملاحظہ فرمائیے گا. یعنی اب اگر زہرا کے بیٹے حسن حسین ہیں، زہرا کی بیٹیاں زینب ام کلثوم ہیں، تو یہ علی کی اولاد نہیں ہے، یہ اولاد رسالت ہے، پیغمبر کی طرف نسبت دی جا رہی ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. زینب کبریٰ بیٹی ہے پیغمبر اسلام کی، رسالت کی بیٹی ہیں. اور اللہ نے کیا اہتمام فرمایا جناب زینب کے لیے. اب میں ایک فضیلت پڑھنے جا رہا ہوں اور شہزادی کی دوسری فضیلت. اجازت ہے آپ حضرات کی؟ بسم اللہ بسم اللہ. سنیے، اللہ نے عرش کو سجایا تھا 5 ناموں سے. جی روایت اور ان الفاظ میں روایت آئی، ہوا محمود ھذا محمد، هو العلی ھذا علی، ہوا فاطر السماوات والارض ھذہ فاطمہ، سبحان اللہ، وھذا الحسن، ہوا قدیم الاحسان وھذا الحسین. روایت آئی اس طرح. یعنی اللہ نے جب عرش کو سجایا تو محمد کے ذریعے، اللہ نے عرش کو سجایا تو علی کے ذریعے، اللہ نے عرش کو سجایا تو فاطمہ کے ذریعے، اللہ نے عرش کو سجایا تو حسن کے ذریعے، اللہ نے عرش کو سجایا تو حسین کے ذریعے. سبحان اللہ. ہے روایت، اتفاقی طور سے سب لکھتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت آدم نے جب سر کو اٹھایا تو دیکھا تھا تختی پہ لوہے محفوظ پہ لکھا ہوا تھا، یہ محمد ہے وہ محمود ہے، یہ علی ہے وہ اعلیٰ ہے، یہ فاطمہ ہے وہ فاطر السماوات ہے، یہ حسن ہے وہ محسن ہے، یہ حسین ہے وہ قدیم الاحسان ہے. حضرت آدم نے بھی اس بات کو پڑھا تھا. اب میری طرف آپ متوجہ رہیے. جب شہزادی زینب کی ولادت باسعادت ہوئی اور 2 دن یا 3 دن کے بعد پیغمبر آئے فاطمہ کے گھر میں، تو شہزادی کو اپنی آغوش میں پیغمبر نے لیا اور شہزادی سے کیا کہا، بیٹی اس کا کیا نام رکھا ہے؟ تو فاطمہ نے کہا بابا میں اس کے نام رکھنے پہ علی پہ سبقت حاصل نہیں کر سکتی. اب پیغمبر علی کی طرف مڑے، علی سے پوچھا یا علی تم نے اس بیٹی کا نام کیا رکھا؟ تو علی نے آواز دیا، اے نبی خدا میں پیغمبر پہ سبقت حاصل نہیں کر سکتا، یعنی میرا اس کا نام پیغمبر رکھیں گے. اب پیغمبر آواز دیتے، میں بھی اب اللہ پہ سبقت حاصل نہیں کر سکتا. زینب کا نام رکھنے میں اللہ پہ سبقت حاصل نہیں کر سکتا. کہہ رہے تھے پیغمبر کے جبرائیل نازل ہوئے اور جبرائیل نے آواز دیا، اے نبی خدا اللہ آپ کو سلام پہنچاتا ہے اور کہتا اس بیٹی کا نام زین للاب رکھ دو، یعنی اپنے باپ کے لیے زینت، اپنے باپ کے لیے زینت. توجہ چاہ رہا ہوں. اب یہ کثرت استعمال سے اتنا استعمال ہوا، زین للاب کی جگہ زینب بن گیا. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ زینب بن گیا. جبرائیل یہ نام لے کے کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ کے یہاں سے. اللہ نے اس نام کو محفوظ کہاں کیا تھا؟ لوہے محفوظ پر. لوہے محفوظ پہ کس کے نام تھے؟ محمد کا نام، علی کا نام، فاطمہ کا نام، حسن کا نام، حسین کا نام. جہاں پنجتن پاک کا نام تھا وہیں زینب کا نام بھی موجود تھا. کمال ہے یعنی وہ عرش جو مزین بنا تھا معصومین کے نام سے، وہ زینب کے نام سے بھی سجا ہوا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. اب سنیے، اب میں آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کرنے جا رہا ہوں. وقت تو میرا بڑی تیزی سے گزر گیا اور گزر رہا ہے. لفظ زینب کا معنی سمجھ لیجئے، بس کافی ہو جائے گا آج کی مجلس کے لیے. میں آتا اس طرف. زینب میں 4 لفظ ہیں، زے، یہ، نون، بے. آپ کے یہاں آپ کے ملک سے بالخصوص پاکستان سے بہت سی کتابیں شہزادی کے ترجمے میں آئی ہیں، شہزادی کے نام سے چھپی ہیں، جیسے علی کی بیٹی یا بطلہ کربلا کا ترجمہ ہوا، یا خصائص زینبیہ کا ترجمہ ہوا ہے، یا یہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں بہت ساری آپ کے یہاں سے آئی ہیں، ہمارے یہاں بھی آپ کے یہاں بھی ہیں. اس میں مورخین نے عجیب بات لکھی جناب زینب کے راز کی کہ زینب میں 4 لفظ ہیں، زے، یہ، نون اور بے.
یہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے توجہ چاہ رہا ہوں زینب کے ناموں میں زے کو زہرا سے لیا، میرا ساتھ دیجیے خدا را میرا ساتھ، اللہ نے زے کو زہرا سے لیا تو عصمت و طہارت ملی زینب کو، اور زینب کے یہ کو اللہ نے علی سے لیا تو شجاعت و شہامت و علم و فصاحت و بلاغت ملی زینب کو، اور زینب کے نون کو حسن اور حسین سے لیا تو فضائل و مکارم اخلاق و ادب میں امام حسن اور امام حسین کی نمائندہ بنی زینب، اور بے جو زینب کا آخری بے ہے، بے لفظ ہے، وہ نبی سے لیا تو عز و شرف نبی سے ملا زینب کو۔ اب میں جملے پورے کرنے جا رہا ہوں۔ زینب کو کی اگر شرح کریں تو کبھی نبی کی شکل میں، کبھی علی کی شکل میں، کبھی فاطمہ کی شکل میں، کبھی حسنین کی شکل میں، اور اگر اسے سمیٹے تو زینب کبریٰ بنتی ہے۔ محمد والے محمد، نعرہ حیدری، اور عجیب ماں کی بیٹی ہے زینب، جسے ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، خدا کی قسم 52 ٹائٹل ہیں جناب زینب کے، 52 القاب، ماشاءاللہ 52 القاب علماء نے لکھے ہیں۔ کسی نے لکھا عاقلہ ہے، کسی نے لکھا عقیلہ ہے، کسی نے لکھا عالمہ ہے، کسی نے لکھا علیمہ ہے، کسی نے لکھا فاضلہ ہے، کسی نے لکھا فضیلہ ہے، کسی نے لکھا عالمہ ہے، کسی نے لکھا غیر معلمہ ہے، کسی نے لکھا فہمہ ہے، کسی نے لکھا غیر مفہمہ ہے، کسی نے راضیہ لکھا، کسی نے تقیہ لکھا، کسی نے نقیہ لکھا، کسی نے کچھ لکھا، اتنے فضائل ہیں۔ کسی نے ام المصائب لکھا، کسی نے اخت الحسن لکھا، کسی نے اخت الحسین لکھا، کسی نے بنت زہرا لکھا۔ 52 ٹائٹل ہے میری زینب کے، لیکن سب سے بڑا ٹائٹل ہے اس میں عقیلہ بنی ہاشم۔ کاش مجھے وقت میرے پاس ہوتا، میں اس لفظ کی شرح کرتا۔ عزیزو، عاقل ہونا کمال نہیں ہے، عقیلہ ہونا کمال ہے۔ یہ بات اس لیے کہ عاقل اسے کہتے جو کبھی عقل مند ہے کبھی نہیں، لیکن عقیلہ اسے کہتے جو ہمیشہ عقل مند ہو۔ تو میں اس کی شرح کرتا کسے صفت مشبہ اور اس میں فاعل کا فرق کیا ہوتا ہے۔ خدیجہ، اللہ نے 4 عورتوں کا انتخاب فرمایا، خدیجہ، مریم، آسیہ اور فاطمہ، اور خدیجہ اجمل النساء و عقیلہ قریش تھیں خدیجہ، تو جناب زینب اجمل النساء و عقیلہ بنی ہاشم تھیں زینب۔ اور یہ جو کام مسیلے خدیجہ ہیں، خدیجہ جیسی ہیں، تو اس کا کیا مرحلہ جو پیغمبر نے فرمایا، آپ کبھی غور کیجئے گا۔ خدیجہ نے مال، دولت، جان، سب کا سب اسلام اور رسول اسلام پہ لٹایا۔ بے شک جناب زینب نے اپنا مال، دولت، اولاد حسین پر لٹائی۔ مسیلے خدیجہ ہے نا، خدیجہ جیسی ہے، یعنی وہ حامی رسالت تھی، یہ حامی امامت ہے۔ کیا سنا کس سے بڑا جملہ میں نہیں کہہ سکتا آپ کی خدمت میں۔ یعنی جو صفات خدیجہ کے اندر تھے وہی خطاب تمام صفات زینب کے اندر ہیں۔ بس ایک جملے پہ کہہ کر بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ فضیلت زینب میں زینب کی ماں کا عجیب کمال ہے، توجہ چاہ رہا ہوں۔ زینب کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، فاطمہ کی ماں بنی وجہ بنائے لا الہ الا اللہ۔ جناب خدیجہ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، جناب خدیجہ بنی وجہ بنائے لا الہ الا اللہ۔ آج لا الہ الا اللہ کی جو بنیاد ہے وہ خدیجہ کی وجہ سے ہے۔ اسلام کو بچایا، توجہ چاروں پھیلایا ہے، اسلام کی مدد کی ہے، اور اسلام کی بقا
بنی ہے فاطمہ کی بیٹی زینب، یعنی بقائے لا الہ الا اللہ ہے زینب. سبحان واہ اللہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ، واہ 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 واہ. تو ابتدائی بنائے لا الہ الا اللہ ہے نانی. ہائے 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 سبحان اللہ ہائے. سبحان اللہ. ہاں جی اور محافظ لا الہ الا اللہ ہے ماں، اور بقائے لا الہ الا اللہ ہے بیٹی زینب. بیٹی کیا کہنے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی. عزیزو، خدیجہ سبحان اللہ رسول کی سبحان اللہ. مددگار تھی، زینب حسین کی مددگار ہے. خدیجہ نے اپنے کو رسول کے لیے وقف کیا، زینب نے اپنے کو حسین کے لیے وقف کیا. چادر چھنے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں، بازوؤں میں رسن بندھے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں، لیکن بقائے لا الہ الا اللہ کی مسببہ بنیں گی جناب زینب سلام اللہ علیہ. کیسی بقائے لا الہ الا اللہ. یہ تو وہ شہزادی کے جملے مصائب کے ملتے ہیں کہ جب امیر مختار کا وقت آیا اس وقت امیر مختار کے سامنے شمر ملعون کو پکڑ کے لایا گیا. مختار کرسی پہ بیٹھے ہیں کوفے میں اور شمر ملعون سامنے کھڑا ہوا ہے. ایک مرتبہ مختار کہتے شمر یہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا. پوری وہ روایت ہے، مولانا سعدی حسن صاحب اللہ کے حوالے سے پڑھ رہا، وہ پوری روایت ہے. تو شمر کہتا مختار نہ پوچھ میں نے کربلا میں کیا، یعنی تجھے بتانا تو پڑے گا. شمر کہتا مختار مت پوچھ. تو مختار کہتے نہیں بتا تو نے کربلا میں کیا کیا. کہ میں سب کچھ تو تجھے نہیں بتاتا، میں اتنا بتاتا ہوں کہ میں ذرا سے خیموں کی طرف دیر سے پہنچا. جب خیموں میں آگ لگائی جا چکی تھی، سارا سامان لوٹ لیا گیا تھا. تو شمر کہتا مجھے لوٹنے کے لیے کچھ نہ ملا تھا. تو مختار کہتے تو نے پھر کیا کیا؟ کیا میں نے دیکھا علی کی بیٹی زینب چادر پہنے کھڑی. علی کی بیٹی زینب چادر پہنے کھڑی اور اس نے دیکھے اس طرح سے جیسے میں نے محکم اپنی ابا کو پکڑ رکھا ہے، زینب نے اپنی ابا کو محکم و مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا. تو مختار کہتے تو نے اس کے بعد کیا کیا؟ کہ جب زینب نے مجھے چادر نہ دی تو میں نے ایک تازیانہ نکالا، زینب کے چہرے پر رسید کیا، زینب کے ہاتھ سے چادر چھوٹی، میں نے نوک کے نیزہ سے زینب کی چادر کو چھینا. ازادارو تو ایک بار کرتے پھر اس وقت میری شہزادی زینب نے کیا کہا کہ زینب نے کربلا میں مقتل کا رک کر کے آواز دیا بھیا بات میری چادر چھن گئی، اب میں برہنہ ہو گئی. ہائے ہائے. آپ اس سے اندازہ لگائیے میری شہزادی کے اوپر کیا قیامت گزری ہوگی. میں شہزادی کی کون کون سی مصیبتوں کا آپ کی خدمت میں پیش کروں. جب وارد دربار شام ہوئی ہے شہزادی اور یزید تخت پہ بیٹھا ہوا آواز دیتا یہ بیویوں کے بیچ میں کون بیوی ہے؟ دیکھو تک کسی نے کہا یہ حسین کی بہن زینب ہے. یزید کہتا ہے اسے سامنے سے ہٹاؤ، میں زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں. ازادار علی باب حسین ذرا ملاحظہ فرمائیے گا، بیویوں نے زینب کو اپنے حلقے میں لے لیا. ایک مرتبہ یزید نے کہا اے سپاہیوں ان بیویوں کے اوپر تازیانے اور کوڑے لگائے جائیں. تو ازاداروں سپاہی آگے بڑھے، تازیانے اور کوڑے لے کر کے آگے بڑھتے ہیں اور جب فضہ کی پشت پر تازیانے لگتے ہیں ایک مرتبہ فضہ حبشی غلاموں کی طرف دیکھ کے کہتی ہیں تمہیں شرم نہیں آتا؟ تمہارے قبیلے کی خاتون کی پشت پر کوڑے لگ رہے ہیں اور تم کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہو. بھائی اتنا کہنا تھا. ایک مرتبہ سپاہیوں نے تلوار کو نیام سے نکالا. یزید سے کہا یزید ابھی خون کی ندی بہ جائے گی ورنہ تو انہیں تازیانوں کو رکوا دے. بھائی اتنا کہنا تھا، تازیانے رک گئے. تو بی بی سکینہ ایک مرتبہ شہزادی زینب سے کہتی پھوپھی اماں فضہ کے اوپر تازیانے برستے ہوئے ختم ہو گئے، بند ہو گئے. تو زینب کہتی ہے بیٹی وہ امت کی بیٹی ہے، ہم محمد کی بیٹیاں ہیں. بھائی اتنا کہنا تھا. بیویاں آگے سے ہٹی. یزید ملعون نے دیکھا
دیکھا زینب اپنے سر کو جھکائے ہوئے بیٹھی ہے. کہا زینب کھڑی ہو جاؤ. عزادارو قیامت کا منظر پڑھنے جا رہا ہوں, مصیبت شہزادی کی 2 لمحے میں ختم کرنا چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے گا, ایک مرتبہ یزید بلندی پہ ہے, زینب سے خطاب کرتا بتاؤ سب سے بڑی مصیبت تمہارے اوپر کون سی پڑی؟ زینب کہتی یزید میرے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ میں زہرا کی بیٹی ہو کے تجھ سے کلام کر رہی ہوں, اس سے بڑی مصیبت میرے لیے کوئی نہیں ہے. زینب کن مصیبتوں سے گزر گئی. عزاداروں زینب جب شام سے مدینے پہنچی ہے اور مدینے سے دوبارہ شام کی طرف گئی ہے تو اس درخت کے قریب پہنچی جہاں حسین کا سر اس درخت پہ لٹکایا گیا تھا. میری شہزادی زینب پہ دیکھ کے برداشت نہ ہوا, عالم غش میں آئی, اس طریقے سے گری کہ وہ باغبان جو ابن تمیم پانی دے رہا تھا اس کا پانی منقطع ہو گیا, پانی نہ پہنچا. اس نے دیکھا میرے باغ میں پانی کیوں نہیں آ رہا ہے, وہ نکل کر کے آیا. اس نے دیکھا کوئی بیوی ہے جو رک گری ہوئی ہے جس کی وجہ سے پانی راستے سے رکا ہوا ہے. بس عزادارو اس نے ایسا تازیانہ زینب کی پش پر مارا, میری شہزادی برداشت نہ کر سکی, زینب دنیا سے رخصت ہو گئی. امام سجاد نے دیکھا میری پھوپھی اماں پانی لینے کے لیے گئی تھی ابھی تک نہ پہنچی. اب جو سجاد قریب پہنچے کیا دیکھا, میری پھوپھی اماں زینب کبریٰ دنیا سے رخصت ہو چکی ہے. لو عزادارو زینب دنیا سے رخصت ہو گئے, غم اپنے ساتھ حسین کا لے گئی. الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون ماتم حسین. جزاک اللہ قبلہ, مولا آپ کو سلامت رکھے. اس کے ساتھ ہی میں یہ تو مولانا ہمارے ساتھ ریحان حیدر زیدی صاحب جو کہ جناب سلام اللہ جناب زینب کی فضیلت اور فضائل اور مصائب بیان فرما رہے تھے. مولا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. میں نوحے کے لیے گزارش کروں گا شہر المدد سے کہ وہ نوحہ بیبی کو پرسا کریں. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. بی بی زینب کے حوالے سے 4-5 شعر آپ سب کوشش کریں میرے ساتھ پڑھیں. مظلوم کربلا کی عزادار آ گئی, مظلوم کربلا کی عزادار آ گئی, مظلوم کربلا کی عزادار آ گئی. مظلوم کربلا کی عزادار آ گئی, مظلوم کربلا کی عزادار آ گئی. زینب برہے ناصر زینب برہے ناصر جو بازار آ گئی. اللہ کی عزادار آ گئی. تلوار کے بغیر لڑوں گی میں سیدھا, خطبے پڑھوں گی ایسے کہ دشمن بھی ہوں گے داں. دیکھو حسین تم بھی ہمارے جہاد کو, زینب
ہے آج بن کے زینب، ہے آج بن کے علمدار آ گئی، سبحان اللہ شہریار، سبحان اللہ. میں کربلا کی عزادار آ گئی. زینب نے زندگی میں نہ دیکھی کوئی خوشی، روتی ہوئی وہ شام کی راہوں میں مر گئی، تنہا لحد میں سرکار پنجے تن کی، سرکار پنجے تن کی وہ غم خوار آ گئی، مظلوم میں کربلا کی عزادار آ گئی. جس دم اٹھا یہ شور کے پیاسے کو مار لو، جلدی کرو نہ پی کے کو مار لو، سن کر یہ شور ڈھونڈتی تنہا حسین کو، مقتل میں بنت حیدر، مقتل میں بنت حیدر کرار آ گئی، مظلوم میں کربلا کی عزادار آ گئی. چہلم کو کربلا میں جو پہنچا تھا قافلہ، زینب نے کہہ کے ناکے سے خود کو گرایا تھا، بدلے چکا کے بابا کے سارے میرے حسین، چہلم منانے آپ کی، چہلم منانے آپ کی زوار آ گئی، سبحان اللہ. میں کربلا کی عزادار آ گئی. کے روز آئیں گی جب نائب رسول، تنویر یہ کہیں گے خدا سے میرے رسول، زندہ رکھے ہیں جس نے ارادے حسین کے، یا رب وہ میرے دین کی، یا رب وہ میرے دین کی مددگار آ گئی، مظلوم میں کربلا کی عزادار آ گئی، زینب پر ہے نہ سر جو، زینب پر ہے نہ سر جو، بازار آ گئی. جزاک اللہ شہریار، ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے وہاں پڑھا. مولا آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اور اس کے ساتھ ہی میں جو ہے زیارت کے لیے ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ زیارت کی تشریف لائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس لیے کہ یہ مجلس کا اختتام ہو، میں ایک جملہ اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب نے اور بھائی توقیر بھائی نے جو اعلان کیا کہ یہ مسالمہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، عالمی مسالمہ، یہ سالانہ ہے اور 5واں سال ہے اس کا.
اور یہ ماشاءاللہ ہے اردو اور اس کیا کہنے ڈاکٹر یقیناً بہت ہی آپ نے بالکل نایاب نقطہ آپ نے واہ 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 ڈاکٹر جعفری صاحب کے پاس جاتا ہے صحرا اس کا. اور اس عالمی مصالحے میں ہر مرتبہ بڑے مشہور اور معروف شعراء کو بیرونی شعراء کو مدعو کیا جاتا ہے. تو ان کی ہمت افزائی کے لیے ہم کو چاہیے کہ نہ صرف ہم بلکہ ہمارے سب آئیں اور انشاءاللہ اس میں شرکت کریں. اس کا ثواب سب کو ملے, ہم سب کو ملے, ہم سب مل کے بڑھیں. شہزادی جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب زینب کی پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں. زیارت آپ کی طرف سے اپنے والدین جملہ مومنین اور مومنات کی جانب سے, خصوصاً بانی مجلس, اس عظیم مجلس کے بانی بھائی عباس حسین صاحب کی مرحومین کی جانب سے, اور جملہ مومنین و مومنات ملت جعفریہ کی جانب سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں قربتاً الی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بنت رسول اللہ, السلام علیک یا بنت نبی اللہ, السلام علیک یا بنت محمد المصطفیٰ, السلام علیک یا بنت ولی اللہ, السلام علیک یا بنت علی المرتضی سید الاوصیاء والصدیقین, السلام علیک یا بنت فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین, السلام علیک یا اخت الحسن والحسین سید شباب اہل الجنت اجمعین, السلام علیک ایتھا السیدۃ الزکیہ, السلام علیک ایتھا الداعیۃ الخفیہ, السلام علیک ایتھا التقیۃ النقیہ, السلام علیک ایتھا الراضیۃ المرضیہ, السلام علیک ایتھا العالمۃ الغیر معلمہ, السلام علیک ایتھا السلام علیک ایتھا الفہیمۃ الغیر مفہمہ, السلام علیک ایتھا المظلومہ, السلام علیک ایتھا المحمومہ, السلام علیک ایتھا المغمومہ, السلام علیک ایتھا الصدیقہ, السلام علیک ایتھا المکروبہ, السلام علیک ایتھا المعصورہ, السلام علیک ایتھا الصاحبۃ المصیبۃ العظمی, السلام علیک یا زینب الکبریٰ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیک ابن رسول اللہ, السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین معک جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیک یا غریب الغرباء, السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء, السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا, السلام علیک وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیک یا صاحب اسر والزمان, الامان 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 من فتنۃ الزمان, السلام علیک یا امام زماننا ھذا, عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ فی کل ساعہ ولیا وحافظا ودلیلا وعینا حتی طوعا وتمتعه فیہا طویلا. یہ تو ہمارے ڈاکٹر اور آپ جس کی زیارت اور دعا کا شرف حاصل کر رہے تھے, مولانا کی توفیقات میں اضافہ کرے, انہیں کوئی غم نہ دے. اس سے پہلے کہ میں مائک ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کے حوالے کروں, ایک چھوٹی سی میں وہ کرنا چاہ رہا تھا جو آج قبلہ. ویسے تو
ہر مجلس ان کی ماشاءاللہ سے قابل تعریف ہوتی ہے. میں اسپیشلی آج اپنے چونکہ میں بہت کم مجھے اتفاق ہوتا ہے میں قبلہ کی مجلس کو سن سکوں. اتنی عام فہم اور اتنی آسان الفاظ میں اتنی خوبصورت مجلس میں نے نہیں سنی آج تک اس سے پہلے. اس اعلان کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی ہفتے کو جو پروگرام ہے اس میں آپ تمام حضرات کی شرکت بڑی لازمی ہے اور اپنے ساتھ تمام اہل خانہ اور دوست آپ کو شرکت کی دعوت دیجیے گا. میں مائک صاحب کے حوالے کرتا ہوں آئندہ پروگرام کے لیے. ڈاکٹر صاحب جی توقیر صاحب بہت ہی خوبصورت آپ نے نظامت بھی فرمائی اور ماشاءاللہ آپ نے میرے دل کی بات بھی کہہ دی کہ بہت مجالس سے ہوتی ہیں مگر مولا نے کیا علم عطا کیا ہے ہمارے مولانا موصوف کو. مولا نے کیا تاثیر عطا کیا میں. مولا نے کیا نایاب جملے روایتیں حقیقتیں آیات اللہ اکبر مطلب ڈلیوری بہت اچھی ہے اور اتنے کم ٹائم کے اندر اللہ اکبر. میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بے شک اتنے کم ٹائم کے اندر اتنا میٹر میں نے پچھلے مطلب 40 سال میں نہیں سنا. بے شک اور یہ مولا کی ہی توفیقات ہے. وہی کہ بچا کیا ہے جو گھر لے جائے کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے